लाहौर स्टेशन पर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकी। डब्बे के दरवाजे पर खड़ी शाह बीबी ने थके कदमों से प्लेटफार्म पर कदम रखा। हाथ में एक पुराना बक्स, सर पर दुपट्टा और आंखों में हल्की सी चमक, जैसे किसी अधूरे ख्वाब को लेकर वो शहर आई हो। उनके दिल में सिर्फ एक खुशी थी, अब अपने बेटे हमजा के साथ रहूंगी, घर में बच्चों की हंसी सुनूंगी और दिन भर से रोशनी भर जाएंगे। सामने खड़ा था हमजा, हाथ में मोबाइल, नजरें किसी कॉल में उलझी हुई। अरे हमजा बेटा, शाह बीबी ने मुस्कुरा कर पुकारा। हमजा ने सर उठाया, हल्की सी मुस्कुराहट दी। अम्मी आइए ना, गाड़ी इधर खड़ी है। आवाज में अपनायत तो थी, मगर वो गर्मी नहीं जो माँ के लम्स से मिलती है। रास्ते भर शाह बीबी शहर की ऊंची इमारतों और चमकती दुकानों को देखती रहीं। कितना बदल गया है लाहौर, जब मैं गई तब ये सड़कें कच्ची थी, वो आहिस्ता से बोली। हमजा ने बस हूं किया, उंगलियां अब भी मोबाइल में पर मसरूफ थी। घर पहुंची तो सामने बहू सानिया थी, स्टाइलिश लिबास में, हाथ में फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कहती हुई वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी। शाह बीबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सदा खुशी रहो बेटी। सानिया ने सर झुका लिया, चेहरे पर कोई एहसास ना कोई अपनायत। कुछ देर बाद शाह बीबी को एक छोटे कमरे में ले जाया गया, घर के पिछले हिस्से में, जहां पहले से कुछ पुराना सामान रखा था। अम्मी जी, ये कमरा साफ करवा दिया है आपके लिए, बाकी आगे बच्चों का स्टडी रूम है, सानिया बोली। शाह बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो बस एक कोना चाहिए था। कमरे की दीवारों पर नमी के दाग थे, मगर उनके दिल में उम्मीद थी। उन्होंने बिस्तर पर अपनी पुरानी चादर बिछाई और आहिस्ता से कहा, अब तो दिन अच्छे गुजरेंगे बेटा, साथ है, घर है, क्या चाहिए और। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। शाह बीबी की कुर्सी खींचकर पास बैठने लगी तो सानिया बोली, अम्मी जी, आप चाहे तो पहले खाना खा लीजिए, बच्चों की लाइन क्लास है। अरे नहीं बेटी, साथ में ही खा लेंगे, मगर बच्चों ने हेडफोन लगाकर सर हिला दिया। हमजा किसी ईमेल में मसरूफ था। शाह बीबी ने नवाला तोड़कर मुंह में रखा, मगर नवाले से ज्यादा कड़वा जायका उनके दिल में उतरा। रात में वो खिड़की से बाहर देख रही थी, शहर की रोशनियां टमटमा रही थी, मगर उनके अंदर अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी अंदर आई काम वाली औरत, सुमेरा, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर पसीना मगर लबों पर मुस्कुराहट। अम्मी जी, कुछ चाहिए? पानी, दवा? नहीं बेटी, तू बैठ ना थोड़ा। गांव में तो लोग सीधी बातें करते हैं, यहाँ सब अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। सुमेरा हंस पड़ी। अम्मी जी, आप है ना इस घर में तो लगता है थोड़ी रौनक है, वरना सब तो अपने अपने मोबाइल में गुम रहते हैं। शाह बीबी चुप रह गई। उस रात वो देर तक जागती रही, पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। वो दिन जब सहन के पीपल के नीचे बैठकर हमजा का स्कूल से आना देखती, उसके लिए गुड़ वाली रोटी रखती और हर शाम उसकी हंसी सुनती। आज वही बेटा दो लफ्ज भी दिल से नहीं बोल पाता। सुबह सानिया की आवाज ने चौंका दिया। अम्मी जी, चाय बना लेंगी? मेरी एक मीटिंग है। हाँ बेटी, बना दूंगी, शाह बीबी बोली और आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक सुकून था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। उन्होंने चाय बनाई, ट्रे में रखी और सानिया के कमरे में ले गई। सानिया ने बगैर देखे कहा, थैंक यू अम्मी जी। शाह बीबी खामोश वापस आ गई। कमरे में आकर उन्होंने पुराना एल्बम निकाला, तस्वीरों पर उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता से बोली, देख बेटा, जब तू छोटा था ना, तो जब भी बुखार चढ़ता सारी रात तेरे सर पे हाथ रख के बैठती थी, और आज तू इतना बड़ा हो गया कि तेरी माँ का तन्हा तुझे नजर ही नहीं आता। आंखों से आंसू निकले, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। अभी तो बस कुछ दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेटा समझ जाएगा। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, मगर उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दिन गुजरते गए। लाहौर के उस घर में हर चीज नई थी, फर्नीचर, टीवी, पर्दे, बस एक चीज पुरानी रह गई थी, माँ का दिल। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती तो वो आहिस्ता से आंखें खोलती, मगर दीवार पर लगी खिड़की के कांटे जैसे वक्त की तरह
رک گئے ہو. نیچے سے برتنوں کی آوازیں. ثانیہ کی بلند آواز. امی جی دودھ ابال کر رکھ دیجیے گا, بچوں کا ناشتہ مجھے بنانا ہے. ہاں بیٹی ابھی کرتی ہوں. جب وہ کچن میں پہنچی تو دیکھا ثانیہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی. ہاں مما وہی پرانی عادتیں ہیں, ہر کام میں دخل دیتی ہیں. دیکھتی ہوں آپ کتنے دن ٹکتی ہیں یہاں. شاہ بی بی کے ہاتھ رک گئے. ابلتے دودھ کی بھاپ سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی, مگر وہ کچھ نہ بولی. بس آہستہ آہستہ چولہے کی آنچ کم کر دی. وقت گزرتا گیا. حمزہ دفتر کے کاموں میں, بچے اسکول اور موبائل, اور شاہ بی بی کا کمرہ واقعی گھر سے الگ تھلگ ہو گیا. کبھی وہ ٹی وی چلاتی تو ثانیہ کہتی امی جی آواز کم کیجیے, بچوں کو ڈسٹریکشن ہوتا ہے. کبھی وہ کھڑکی کھولتی تو جواب آتا مچھر آ جائیں گے, بند رکھیں. اب دیواریں بولنے لگی تھیں, ہر کونا کہنے لگا یہ گھر تو ہے مگر اس میں اپنا پن نہیں. ایک دوپہر سمیرا آئی. امی جی آپ آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں. تھکن نہیں بیٹی, بس یاد آ گئی ان دونوں کی جب میں خود گھر چلاتی تھی. حمزہ کتنا ہنس مکھ بچہ تھا. ایک بار بخار میں ساری رات پانی کی پٹیاں رکھی. صبح اس نے کہا امی آپ سب سے بہادر ہیں. شاہ بی بی کی آواز رک گئی. سمیرا نے نرمی سے کہا امی جی بیٹا ہو جاتا ہے مگر دل کا بھی برا نہیں ہوتا. شاہ بی بی نے اسے کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی. جواب اس گھر میں کہیں نہیں بچی تھی. شام کو جب حمزہ دفتر سے آیا, شاہ بی بی نے ہمت کر کے کہا بیٹا تیرے لیے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں, بچپن میں تجھے بہت پسند تھے. حمزہ نے فائلوں کا ڈھیر رکھتے ہوئے کہا امی آج نہیں, بہت تھک گیا ہوں. نیا آرڈر ہے, باہر سے کچھ منگوا لیں گی. ٹھیک ہے بیٹا وہ بولے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ گئے. پھر البم اٹھایا, حمزہ کی بچپن کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھی اور دھیرے سے بولی کتنی جلد بڑا ہو گیا تو, اور میں شاید وہیں رک گئی جہاں تو بچہ تھا. اگلی صبح ثانیہ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی, مگر اس بار غصے میں. امی جی آپ نے سنا, کل میں نے بینک سے 1,00,000 روپے نکالے تھے, الماری میں رکھے تھے, آج کہیں نہیں مل رہے. حمزہ نے حیرانی سے کہا شاید کہیں اور رکھ دیے ہوں گے. ثانیہ نے تیز لہجے میں بولی نہیں حمزہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, کل دوپہر یہیں رکھے تھے. اب صاف صاف کسی نے نکالے ہیں. گھر میں اور ہے بھی کون. اس کی نظریں آہستہ آہستہ شاہ بی بی کے کمرے کی طرف اٹھیں. حمزہ خاموش ہو گیا. جانتا تھا ثانیہ کیا سوچ رہی ہے, مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. شاہ بی بی اس وقت اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی. پیچھے سے ثانیہ اور حمزہ اندر آئے. امی, حمزہ کی آواز بھاری تھی. ہاں بیٹا کیا ہوا, سب خیریت. ثانیہ بیچ میں بول پڑی امی جی الماری سے 1,00,000 روپے غائب ہے. آپ تو گھر میں اکیلی رہتی ہیں دن بھر. شاہ بی بی کے ہاتھ کانپ گئے. بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے, میں تمہیں تمہاری چیزوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. حمزہ نے دھیرے سے کہا امی ہم الزام نہیں لگا رہے, بس پوچھ رہے ہیں آپ نے کچھ دیکھا کیا. نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں. ثانیہ نے تندیہ انداز میں کہا اگر چوری نہیں کی تو ڈر کس بات کا, ذرا آپ کا بکسا دیکھ لوں. ارے بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے تو, میرا بکسا, اس میں تو بس میرے کپڑے اور حمزہ کی بچپن کی تصویریں ہیں. مگر ثانیہ نے اجازت لیے بغیر بکسا کھول دیا. شاہ بی بی گھبرائی. بیٹی خدا کے لیے نہ کر, یہ میرے دل کا سہارا ہے. لیکن ثانیہ نے کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اچانک 2 گڈیاں نوٹوں کی زمین پر گر پڑیں. لمحہ بھر میں کمرے میں سناٹا چھا گیا. حمزہ کی آنکھیں پھیل گئیں. ثانیہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی. دیکھ لیا حمزہ, اب کیا ثبوت چاہیے, یہی ہے تمہاری نیک ماں. شاہ بی بی لرزتی آواز میں بولی نہیں بیٹا یہ پیسے میں نہیں لائی, خدا کی قسم میں نے نہیں. تو بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ, کیا میں تیرے گھر کی عزت لوٹ لوں گی. مگر حمزہ کے لبوں پر چپ تھی. اس نے صرف سر جھکا لیا. امی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. سمجھنے کی ضرورت نہیں, ثانیہ نے سخت لہجے میں کہا. اب سب کچھ صاف ہے کہ گھر میں چوری کس نے کی. شاہ بی بی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. انہوں نے حمزہ کی بچپن کی تصویر اٹھائی, سینے سے لگائی اور رو پڑی. جس بچے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی,
آج وہی مجھے ثبوت مانگ رہا ہے۔ آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے مگر ثانیہ کے چہرے پر ذرا نرمی نہ آئی۔ کچھ دیر بعد سمیرہ آئی۔ دروازہ کھولتے ہی ثانیہ چیخنے لگی، تو اب کیوں آئی ہے؟ تیری وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ تو ہی سکھا رہی تھی نا اپنی امی جی کو۔ سمیرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں بیوی جی، میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں۔ چوری نہیں کی تو پھر تیرے کہنے پر امی نے پیسے کیوں دیے؟ امی جی نے تو بس چپ رہا۔ نکل جا یہاں سے ابھی کے ابھی۔ سمیرہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے سے شاہ بی بی نے پکارا، سمیرہ رک جا بیٹی، مگر اب کوئی آواز کسی کو سنائی نہ دی۔ رات کا سناٹا سارے گھر پر چھا گیا۔ شاہ بی بی اپنے بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا اب جانا ہوگا، اس گھر میں میرا کچھ نہیں رہا۔ باہر ڈرائنگ روم میں ثانیہ اور حمزہ دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ثانیہ بولی، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو انہیں گاؤں بھجواؤ اولڈ ہوم۔ حمزہ خاموش بیٹھا رہا، آخر ہلکی آواز میں بولا، ثانیہ وہ میری ماں ہے۔ ثانیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور میں تمہاری بیوی ہوں، اب ایک ہی چھت کے نیچے دونوں نہیں رہ سکتی۔ شاہ بی بی یہ سب اپنے کمرے سے سن رہی تھی۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے بولی، اب اس گھر کی روشنی بھی میرے لیے بجھ گئی ہے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی۔ صبح جب سورج نکلا تو ان کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا پیالہ، مگر چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے ساری رات روئی ہوں۔ باہر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ثانیہ ناشتہ پیک کر رہی تھی۔ حمزہ وہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سب معمول کے مطابق لگ رہا تھا مگر اس معمول کے نیچے ایک دل ٹوٹ چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حمزہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے ماں کے کمرے میں آیا۔ شاہ بی بی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، چائے لاؤں؟ نہیں امی، وہ آج 2-3 دن کے لیے آپ کو ایک جگہ لے جانا ہے، ذرا ہوا بدل جائے گی تو طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ شاہ بی بی نے مسکرا کر کہا، اچھا بیٹا، اب میری طبیعت کا کیا، تو کہے تو چلتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، دوپٹہ درست کیا، بیگ سنبھالا اور اندھیرے سے کہا، یا رب، اگر میں واپس نہ بھی آئی تو بھی ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر چل رہی تھی، لاہور کی چمک دھمک پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ شاہ بی بی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں کے کنارے وہی پرانے درخت، وہی ہوا، سب کچھ یادوں کی طرح ان کے دل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں۔ حمزہ نے نظریں چرائی۔ نہیں امی، ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ شاہ بی بی خاموش ہو گئی۔ دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے مگر انہوں نے چھپا لیے۔ بیٹا اگر تو چاہتا ہے تو میں وہیں رہ لوں گی، بس ایک وعدہ کر، عید یا کسی تہوار پر بھی کبھی ملنے آ جانا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ منہ پھیر کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ باہر بورڈ لگا تھا، نکہت آرام گاہ، بزرگ خواتین کے لیے۔ شاہ بی بی نے پڑھا، دل جیسے رک گیا۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں۔ یہی ہے وہ جگہ بیٹا۔ حمزہ کچھ نہ بولا۔ میں بوجھ بن گئی تھی نا بیٹا۔ اس کے الفاظ ہلکے مگر تیر کی طرح لگے۔ نہیں امی، ایسا مت کہیں، پھر کیوں لایا تو مجھے یہاں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ حمزہ کب لب سلے ہوئے تھے۔ شاہ بی بی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جانے دے بیٹا، اب میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس یہی چاہتی ہوں کہ تیری زندگی آسان رہے۔ انہوں نے حمزہ کا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما، ماتھا چوما اور کہا، خوش رہنا بیٹا، ماں کی دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں ہوتی۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جھک کر ماں کے ہاتھ چومے مگر شاہ بی بی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب مت رو بیٹا، ماں کو دیکھنا نہیں محسوس کرنا، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اتنے میں آرام گاہ کی ایک عورت آئی، شاہ بی بی کا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی۔ جاتے جاتے وہ مڑ کر بولی، بیٹا میرا صندوق گھر میں ہی رہ گیا، اس میں تیری بچپن کی تصویریں ہیں، کبھی دیکھ لینا جب دل کرے۔ گاڑی واپس چل رہی پڑی۔ شاہ بی بی آرام گاہ کے برآمدے میں پہنچ بیٹھ گئی۔
आंखों से आंसू बह रहे थे मगर होठों पर एक ही जुमला था, बेटा मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ी रह लेती मगर तूने मुझे अपने दिल से क्यों निकाल दिया। आरामगाह की दीवारों पर शाम उतर आई थी, कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस एक माँ का टूटा हुआ दिल जो सन्नाटे में सांस ले रहा था। अगली सुबह वो एहतियात से अंदर कदम रख रही थी। सामने लॉन में कुछ बूढ़ी ख्वातीन धूप में बैठी थी, कोई अखबार पढ़ रही थी, कोई खामोश चुपचाप आसमान को तक रही थी। वारन ने रजिस्टर पर दस्तखत करवाए। अम्मी जी यहाँ सब अपना ख्याल खुद रखते हैं, खाना वक्त पर मिलेगा, दवा भी कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। शाह बीबी ने बस सर हिला दिया और अपने नए कमरे में चली गई। एक तंग सा कमरा, एक बिस्तर, एक घड़ी और एक लोहे की अलमारी। उन्होंने धीरे से कहा, यार अब यही मेरा नया सफर है। शाम ढल रही थी। शाह बीबी ने निकहत आराम गाह की तरबियत समझ ली थी। शाम 4:30 बजे, चाय 6 बजे, खाना 7 बजे, दवा, फिर सब अपने कमरों में। मगर नींद कहाँ थी? उनके दिल के अंदर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, काश मेरा हमजा एक बार आ जाए, बस एक बार। मगर दरवाजे पर सिर्फ हवा की सरसराहट थी। अगले दिन सुबह एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अम्मी जी। शाह बीबी चौंक गई। दरवाजे पर खड़ी थी सुमेरा, वही पुरानी काम वाली, आंखों में निदामत, हाथ में एक टिफिन। अम्मी जी मुझे पता चला आप यहाँ हैं, दिल टूट गया सुनकर। आपने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। शाह बीबी की आंखें भर आई। बेटी तू आ गई तो लगता है अल्लाह ने मुझे पर अब भी करम किया है। सुमेरा ने टिफिन खोला, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आपको बहुत पसंद थी ना। शाह बीबी मुस्कुरा दी, हाँ बेटी, यहाँ सब कुछ अजनबी है, बस तेरे हाथ का जायका याद था। दोनों खामोश बैठकर खाने लगी। आरामगाह की दूसरी औरतें दूर से देख रही थीं। इतना प्यार, इतनी नरमी किस अजनबी में कहाँ मिलती है। दिन गुजरते गए। सुमेरा हर इतवार आती, कभी फल कभी घर का बना सालन ले आती। शाह बीबी उसी दिन का इंतजार कर रही थी। वो बेटी नहीं थी मगर हर मुलाकात माँ बेटी जैसी लगती थी। एक दिन शाह बीबी ने कहा, बेटी जब मैं लाहौर आई थी ना, सोचा था अपने पोतों की हंसी सुनूंगी, पर अब यहाँ हर दीवार मुझे मेरे अंदर का समाटा सुनाई है। सुमेरा ने आहिस्ता से उनका हाथ थामा, अम्मी जी अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। शाह बीबी की आंखों में नरमी और नमी दोनों आ गई। कभी कभी अल्लाह अपने छीने हुए रिश्ते किसी पराये के हाथ से लौटा देता है। अब आरामगाह की बाकी औरतें भी उन्हें माँ जी कहने लगी थी। वो सबके सर पर हाथ फेरती थी, कभी किसी को कहती, बेटी खाना पूरा खा लो, नहीं तो दवा कड़वी लगेगी। वो जैसे अपने दुख से दूसरों को मरहम देती थी। मगर रात को जब सो जाती वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, सीने से हमजा की बचपन की वाली तस्वीर लगाती और धीरे से बोलती, बेटा तेरी माँ यहाँ ठीक है, बस तेरी आवाज याद आती है। एक दिन सुमेरा अपने छोटे बेटे अहमद को साथ लाई, अम्मी जी ये आपसे दुआ लेना चाहता है। शाह बीबी ने हैरान होकर कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ। अहमद ने झुककर कहा, अम्मी कहती हैं आप ही हमारी माँ है। शाह बीबी के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। वो लम्हा आरामगाह का सबसे रोशन लम्हा बन गया। कई महीने गुजर गए मगर अब शाह बीबी के चेहरे पर एक इत्मीनान था। उनकी आंखों की थकन कुछ कम लगने लगी थी। एक दिन सुमेरा बोली, अम्मी जी मैं हमजा साहब को फोन करा दूं, शायद आपसे बात कर लें। शाह बीबी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, नहीं बेटी, अब अगर वो आएगा तो माँ के पास नहीं। अपने पछतावे के सामने मैं उसकी आंखों में ये वो साया नहीं देखना चाहती जो मुझे दूर भेज गया। सुमेरा चुप हो गई, बस उनका हाथ थामे बैठी रही। शाम ढली तो शाह बीबी बरामदे में बैठी थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। उन्होंने तस्वीर सीने से लगाई और मदम आवाज में कहा, हमजा माँ थक गई है, मगर दिल अगर कभी पछतावे में डूबे तो आ जाना, माँ फिर भी तुझे गले लगा लेगी। उनके चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे कोई टूटा दिल दोबारा दुआ बन गया हो।
وہ رات نکہت آرام گاہ کی سب سے پرسکون رات تھی۔ آسمان میں چاند ادھورا تھا، جیسے کسی ماں کی ادھوری زندگی جھانک رہی ہو۔ وہ رات خاموش تھی، چاند آسمان پر ادھورا سا لٹک رہا تھا اور نکہت آرام گاہ کے کمرے میں شاہ بی بی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر ایک کاغذ اور ایک قلم اور ان کے کپکپاتے ہاتھ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا: میرے بیٹے حمزہ، سدا خوش رہو بیٹا، شاید یہ میرا آخری خط ہے۔ قلم بار بار رک جاتا، آنکھوں سے بہتے آنسو کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تو ماں کو چور نہیں سمجھنا چاہتا تھا، مگر حالات نے تجھے ویسا ہی سوچنے پر مجبور کیا۔ جس دن تو دفتر گیا تھا، اسی دن ثانیہ نے تیرے پیسے میرے بکسے میں رکھ دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکالا جائے۔ انہوں نے لمبا سانس لیا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا بیٹا، کیونکہ میں تیرا گھر ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر میں سچ بتاتی تو تیری زندگی بکھر جاتی، اس لیے میں نے خاموشی چنی، کیونکہ ماں کا کام ہوتا ہے سب سنبھالنا، خود ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ کاغذ پر ایک آنسو گرا، سیاہی پھیل گئی۔ وہ مسکرائیں جیسے اپنے دکھ پر بھی پردہ ڈال رہی ہوں۔ بیٹا، یاد ہے نا، جب تو بچہ تھا تو کہتا تھا امی آپ جیسی کوئی نہیں۔ میں تب سوچی تھی کہ تو بڑا ہو کر بھی یہی کہے گا، مگر اب سمجھ آئی زندگی میں عمر نہیں بلکہ حالات رشتے بدل دیتے ہیں۔ میں ثانیہ کو بھی قصوروار نہیں سمجھتی، شاید اسے کبھی ماں کا پیار ملا ہی نہیں۔ مگر بیٹا، اگر کبھی تو کسی رشتے میں تنہائی محسوس کرے تو کسی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ قلم لرزنے لگا، مگر وہ لکھتی رہی: میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے تجھے بہت چاہا۔ تو جب یہ خط پڑھے گا تب شاید میں نہ ہوں، مگر یاد رکھ ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی اولاد کے ساتھ چلتی ہے۔ انہوں نے خط لپیٹا، لفافے میں رکھا اور اس پر لکھا میرے بیٹے حمزہ کے نام، پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا ان کے چہرے سے کھیل رہی تھی۔ انہوں نے مدھم آواز میں وہی پرانا گیت گایا جو وہ حمزہ کے بچپن میں اسے سلاتے وقت گایا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی سانسیں تھم گئی۔ چہرے پرسکون تھا، جیسے کوئی ماں اپنے آخری لمحے میں بھی اپنے بیٹے کو معاف کر گئی ہو۔ اگلی صبح سٹاف نے دروازہ کھولا تو شاہ بی بی اپنی کرسی پر بیٹھی ملی، سینے سے تصویر لگی ہوئی، آنکھوں میں بند سکون۔ میز پر وہی خط رکھا تھا، کاغذ کے نیچے ہلکی جیسے الفاظ کے ساتھ ان کی روح بھی بہہ گئی ہو۔ عملے نے فوراً فون کیا: سر، آپ کی والدہ نہیں رہیں۔ حمزہ کا موبائل ہاتھ سے چھوٹتے بچا۔ دفتر کی میٹنگ چل رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی: بیٹا، تو جب بڑا ہوگا ماں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی لے کر بھاگ نکلا۔ راستے بھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر آتے رہے: ماں کا مسکراتا چہرہ، وہ صندوق، وہ ماں کا پیار۔ جب وہ نکہت آرام گاہ وہ پہنچا تو دیکھا کچھ عورتیں ماں کے جسم کو سفید چادر میں لپیٹ رہی تھیں، چہرے پر وہی رونق، وہی سکون جو صرف معاف کرنے والوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ حمزہ زمین پر بیٹھ گیا، ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا: امی معاف کر دو، میں نے آپ کو جھوٹا کہا، آپ کے پیار کو بوجھ سمجھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں آرام گاہ کی ایک بزرگ خاتون آئی، بولی: بیٹا، تمہاری امی روز ایک ہی بات کہتی تھیں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ رہی ان کی آخری چھٹی۔ حمزہ کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے خط کھولا، جیسے جیسے پڑھتا گیا چہرے کا رنگ اڑتا گیا، ہر لفظ تلوار کی طرح دل پر لگ رہا تھا۔ ماں کی چپ، اس کا درد، اس کی معافی۔ خط ختم ہوتے ہی حمزہ زمین پر گر پڑا: امی، اگر ایک بار تیرا چہرہ دیکھ لیتا نہ تو شاید میری روح بچ جاتی۔ اس کی چیخ آرام گاہ کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ وہ چیخ نہیں تھی، ایک بیٹے کا بکھر جانا تھا۔ شام کا وقت تھا، نکہت آرام گاہ کے صحن میں سورج ڈوب رہا تھا۔ سفید کفن میں لپٹی شاہ بی بی کی لاش کے سامنے حمزہ بیٹھا تھا، آنکھیں لال، سانس بھاری، مگر چہرے پر ایک عجیب سکون، جیسے دل رو کر خالی ہو چکا ہو۔
امام صاحب نے دعا کروائی، آیتیں پڑھی۔ حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے ماں کے کفن کے کنارے چھوئے۔ امی آپ چلی گئی، مگر ابھی ابھی وہیں کھڑا ہوں جہاں آپ چھوڑ کر گئی۔ دفن کے بعد جب سب لوگ جا چکے، حمزہ نے ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کر مٹی کو ہاتھ سے چھوا۔ امی میں کچھ نہیں بچا سوائے ندامت کے، آپ کی محبت کو میں نے بوجھ سمجھا، آپ کی خاموشی کو کمزوری۔ اب سمجھ آیا کہ ماں کی خاموشی دعا ہوتی ہے، بد دعا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے مٹی میں آنسو گرتے گئے۔ وہاں موجود ایک بوڑھی عورت نے دھیرے سے کہا، بیٹا تمہاری ماں بہت عظیم تھی، انہوں نے تمہیں کبھی برا نہیں کہا۔ ہر رات ان کے لبوں پر بس یہی ہوتا تھا، میرا بیٹا خوش رہے اور میرا بیٹا خوش رہے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، امی اب آپ کی دعائیں میری سزا بن گئی ہیں۔ چند دن گزرے، حمزہ کے چہرے پر وہی ویرانی تھی۔ گھر واپس آیا تو دروازے پر ثانیہ کھڑی تھی، چہرے پر مصنوعی افسوس۔ کیا ہوا حمزہ، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ حمزہ کی آواز سرد مگر اندر سے دہتی ہوئی تھی۔ ماں چلی گئی ثانیہ، ہمیشہ کے لیے۔ ثانیہ چونکی، کیا مطلب؟ کب؟ آج صبح نکہت آرام گاہ میں، اکیلی، بس ایک تصویر اور ایک چٹھی کے ساتھ۔ ثانیہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نکلی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر مصنوعی نرمی سے بولی، حمزہ اب خود کو سنبھالو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ حمزہ نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، ہونا تو تھا ثانیہ، یا تم نے کروایا؟ ثانیہ پیچھے ہٹی، کیا؟ کیا مطلب؟ حمزہ نے جیب سے وہ آخری چٹھی نکالی جس پر ماں کے آنسو کے داغ اب بھی نمایاں تھے۔ یہ ماں کا خط ہے جس میں لکھا ہے کہ تم نے ہی پیسے میرے ماں کے بکسے میں رکھے تھے تاکہ انہیں چور بنا کر نکال سکوں۔ ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، حمزہ میں نے تو صرف… کیوں ثانیہ، کیوں کیا تم نے یہ؟ اس ماں کے ساتھ جس نے تمہیں اپنی بیٹی کہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں نے سوچا وہ ہر وقت تمہیں مجھ سے دور کرتی ہیں، ہر بات میں دخل دیتی ہیں، میں بس تمہارا دھیان اپنی طرف رکھنا چاہتی تھی۔ غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ حمزہ کی آواز کانپ گئی، غلطی تم جانتی ہو نا؟ وہ اپنے آخری دن تک یہی کہتی رہی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ مرتے دم تک میری ایک نظر چاہتی رہیں جو میں نے کبھی نہ دی۔ ثانیہ زمین پر گر گئی، حمزہ مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی، دروازہ کھلا تو سامنے سمیرہ کھڑی تھی۔ اس نے ماں جی کا صندوق حمزہ کے حوالے کیا۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا، ثانیہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، ماں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، مگر اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ یہ گھر اب اس ماں کی یادوں کا مزار بنے گا جسے تم نے توڑا تھا۔ ثانیہ نے سر جھکایا، روتی ہوئی بولی، جہاں میری جگہ نہیں وہاں میں رہ بھی نہیں سکتی، اور وہ چلی گئی۔ حمزہ نے سمیرہ کی طرف رخ کیا، بہن ماں کی آخری خواہش تھی کہ دوسرا گھر تمہارے نام کر دوں، تم نے جو کیا وہ احسان نہیں انسانیت تھی، اب یہی گھر انسانیت کی پناہ گاہ بنے گا۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس انہیں ماں سمجھا تھا۔ حمزہ مسکرایا، اور یہی دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، کسی غیر میں اپنا دیکھا۔ وہ رات حمزہ کی زندگی کا نیا آغاز تھی۔ وہ برآمدے میں بیٹھا تھا، ہوا میں ماں کی خوشبو تھی، چاندنی آنگن میں پھیل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، امی اب آپ کی خوشبو ہر سانس میں ہے، اور اس کے ساتھ میں رکی شاہ بی بی کی تصویر جیسے مسکرا اٹھی، جیسے کسی ماں نے آخر کار اپنے بیٹے کو سچائی کا راستہ دکھایا ہو۔ کچھ ہفتے گزر گئے، لاہور کی وہی گلی جہاں کبھی شاہ بی بی کے آنسو گرے تھے، اب وہاں ایک نیا بورڈ لگا تھا، شاہ بی بی ہوم، لاوارث ماؤں کے لیے ایک محفوظ آشیانہ۔ یہ وہی گھر تھا جسے کبھی ثانیہ نے جگہوں سے بھر دیا تھا، اب وہی گھر محبت، دعا اور روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ حمزہ نے اپنی نوکری چھوڑ دی، سارا وقت اسی گھر کو دے دیا۔ دیواروں پر پرانے پردے ہٹا کر اس نے ماں کی پسندیدہ پھول لگائے،
ہر کمرے میں ایک بستر، ایک چھوٹی سی الماری اور لکھا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ شروع میں محلے والے حیران تھے حمزہ پاگل تو نہیں ہو گیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت دروازے پر آتی ہے، کوئی جو بیٹے نے چھوڑ دی، کوئی جسے بیٹیوں نے بھلا دیا، تو سب خاموش ہو گئے۔ حمزہ ہر ماں کے ہاتھوں کو چومتا، جیسے ہر ایک میں اپنی امی دیکھتا۔ صبح جب وہ دروازہ پر اذان سنتا تو سب ماؤں کو آواز دیتا، چلے امی جی، ناشتہ تیار ہے۔ پہلے دعا پھر چائے، اور وہ مائیں جو برسوں بعد اپنے نام سے بلائی جاتی تھی مسکراتی، اللہ تجھے خوش رکھے حمزہ بیٹا۔ ایک کہتی، بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ دوسری کہتی، ہاں بھائی، آج تو پراٹھا زبردست ہے، اور ہنسی کی آوازیں اس گھر کو پھر سے گھر بنا دیتی۔ ایک دن سمیرہ اپنے بیٹے احمد کے ساتھ آئی، دروازے پر ہاتھ جوڑ کر بولی، حمزہ بھائی، اب تو آپ پر فخر ہے، امی جی اگر ہوتی تو کتنی خوشی ہوتی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، ہر مسکراتے چہرے میں، ہر دعا میں، ہر روشنی میں وہی تو ہیں۔ شام کو جب دھوپ چھت پر جھلکنے لگی، حمزہ اوپر گیا، آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، امی، اب آپ کا بیٹا اکیلا نہیں ہے، اب آپ کی طرح کئی مائیں یہاں ہنستی ہیں، جیتی ہیں۔ آپ کے نام کی یہ روشنی کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ نیچے سے آواز آئی، حمزہ بیٹا آ جاؤ، آج نیا حلیم بنایا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ہنسا، آ رہا ہوں امی جی۔ اب ہر آواز میں اسے اپنی ماں کا پیار سنائی دیتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد ایک بڑے اخبار میں سرخی چھپی، ایک بیٹے نے ماں کی یاد میں بنایا شاہ بی بی ہوم، جہاں ہر ماں کو ملتا ہے گھر جیسا سکون۔ نیچے تصویر تھی، حمزہ مسکراتا ہوا درجنوں بزرگ خواتین کے درمیان۔ لوگ کہتے تھے، وہ ماں جس نے زندگی میں تنہائی سہی، آج اس کی یاد سے سینکڑوں مائیں عزت پا رہی ہیں۔ ایک شام دروازے پر ایک کمزور بوڑھی عورت آئی، پھٹے دوپٹے میں لرزتے قدموں سے بولی، بیٹا سنا ہے یہاں بے سہارا عورتوں کو جگہ ملتی ہے۔ حمزہ آگے بڑھا، ہاتھ پکڑا، امی یہ گھر آپ کا ہی ہے، یہاں کوئی پرایا نہیں۔ اس نے انہیں اندر لے جایا کر بٹھایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، امی، اب کوئی ماں اکیلی نہیں رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ رات کو سب سو چکے تھے۔ حمزہ برآمدے میں بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا، ہوا میں ماں کی خوشبو تھی۔ ایک پتا اڑ کر اس کی گود میں گرا، وہ مسکرایا۔ اب وہ گھر جہاں کبھی سناٹا تھا، ہر روز ہنسی اور ماں کی دعاؤں سے گونجتا تھا۔ حمزہ اب سمجھ چکا تھا، ماں صرف جنم دینے والی نہیں ہوتی، ماں وہ دل ہے جو بنا شرط محبت کرتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی مگر سبق زندہ رہا۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ انہیں وقت دو، کیونکہ کل شاید وہ تمہیں وقت نہ دے سکیں۔ اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنی ماں کو گلے لگا لینا، کیونکہ محبت کا اظہار ہمیشہ زندگی میں کرنا چاہیے، بعد میں نہیں۔ اختتام شاہ بی بی ہوم کی دعا کے ساتھ۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔